अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 50 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 50वें लेसन में हम अगले 2 अल्फाज लिखना सीखेंगे। जिस तरह हमारी ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है, हम इससे पहले जो नस्तालीक बुनियादी उर्दू का बुनियादी फ़ॉन्ट है, जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें हम आम तौर पे उर्दू लिखते हैं, उसी फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ को हर्फ बा हर्फ हम लेसन 1 से लेसन 24 तक तमाम लिखना सीख चुके हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी आओ लिखना सीखें कि किसी भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नाज़रीन आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि हमने जो आज अल्फाज लिखेंगे इनकी बुनियादी मशकें ऑलरेडी कर ली हुई हैं। हमने लेसन 1 से लेसन 24 तक जो नस्तालीक के तमाम फ़ॉन्ट्स को लिखना, तमाम हरूफ को लिखना सीखा था। जैसे लेसन 1 में हमने नुक्ता लगाना सीखा, फिर हमने लेसन 2 में अलिफ़ लिखना सीखा, इसी तरह लेसन 3 में अलिफ़ मद्दा लिखना सीखा। यानी कि इंतहाई आसान और स्लीक वे में एक एक लेसन में एक एक हरफ करके हमने सीखना शुरू किया था, और चलते चलते हमने लेसन 24 तक के तमाम कंप्लीट कर लिए। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस लेसन को देखने के बाद आप लेसन 1 से सीखना शुरू करें और तरतीब से तमाम हरूफ सबसे पहले सीखें, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर आपको तमाम हरूफ लिखना आ जाएंगे तो फिर आपको अल्फाज जोड़ने की अगली सीरीज़ में आप दाखिल हो जाएंगे। जैसे कि जो पहले 24 लेसन्स हैं, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल आओ लिखना सीखें पर मौजूद है, जिसको हैंड राइटिंग बेसिक लेसन्स के नाम से प्लेलिस्ट है। इसके बाद जो सेकंड प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने नाज़रीन ये सीखा था कि 2 हरूफ को किस तरह से जोड़ के लिखा जाएगा। मतलब ऐसे रैंडमली कोई 2 अल्फाज नहीं, 2 हरूफ नहीं होंगे। ये भी एक तरतीब से एक मश्क थी कि जैसे बे के बाद अगर अलिफ आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बे के बाद जीम आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बे के बाद लाम आएगा, बे के बाद मीम आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। अलगर्ज़ ये अलिफ से लेके ये तक बे को तमाम हरूफ से जोड़ना सीखा। फिर अगले लेसन में जीम को तमाम हरूफ से जोड़ना सीखा। इसी तरह ये लेसन को सीखने के बाद फिर हमने 42वें लेसन से सबसे पहला हमने हर्फ जो लफ्ज़ लिखना सीखा था वो अल्लाह है। और आपको भी लेसन 42 ज़रूर देखना चाहिए, उसमें हमने अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लिखना सीखा था, और फिर उसके साथ साथ उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस मोहम्मद लिखना सीखा था। और इसी तरह फिर कुछ भी अल्फाज लिखने थे तो बेहतर तरीका यही है कि सबसे पहले हमने अंबिया किराम के नामों को लिखना सीखने की सादत हासिल की है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलते हुए अभी तक आज हम लिखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नाम। तो आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो आप हमारी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, जहां तक आपका हल्का अहबाब है आप तमाम लोगों के साथ हमारी इन वीडियोस को शेयर करें। तो आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज के लेसन में हम नाम मुबारक लिखने की सादत हासिल करेंगे। 50वें लेसन में सबसे पहला नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो अल्लाह के बहुत ज़्यादा बरगुज़ीदा और मुबारक नबी जिनका नाम कुरान पाक में सबसे ज़्यादा बार लिया गया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। और उनका नाम लिखने के लिए आपको पता है, अगर हरूफ के हिसाब से देखा जाए तो मीम वाओ आता है सबसे पहले। तो मीम आपको पता है वाओ अपनी ही जगह पर रहेगा और मीम यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे ये, और फिर यूँ, और फिर उसके बाद ये नीचे लिख दिया वाओ। तो ये हम मीम वाओ मो की जो मीम की एक्सरसाइज के अंदर मीम को मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिला कर के कैसे लिखा जाएगा तो उसकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं। तो ये इस तरह से नीचे वाओ लिख दिया जाएगा। तो ये बन गया मीम वाओ। तो इसके बाद आगे का हिस्सा लिखेंगे तो आपने देखा कि बहुत आसानी से बिल्कुल मीम जैसे हम लोगों ने लिखना सीखा हुआ ही था उसको वाओ के साथ मिलाना है, और फिर उसके बाद इसके आगे लिख देंगे सीन को। मतलब इस लेसन के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 एक्सरसाइजेज शामिल हैं। एक मीम को वाओ के साथ मिलाने की एक्सरसाइज मीम के अंदर हमने सीखी थी, फिर उसके बाद जो अगला हर्फ है वो है सीन को ये के साथ मिलाना। यानी कि सीन की एक्सरसाइज में हमने देखा था कि सीन को ये के साथ कैसे मिलाया जाएगा। तो वो हमें आपको पता है कि ये जो
ہے وہ آدھا لائن سے نیچے ہوگا آدھا اوپر ہوگا، تو اس لیے ہم لوگ اس جگہ سے شروع کریں گے کہ یہ اپنی ہی جگہ پر آئے. تو یہاں سے ہم لکھنا شروع کریں گے سین. یہ دیکھیے اس طرح. یہ سین آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے لکھتے ہیں، ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے یہ لکھنا سیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم یہ کو لکھنے کا آغاز کرتے ہیں اس طرح. تو یہ 2 خط اوپر آ گیا اور پھر یہاں سے اس کی گولائی شروع کریں گے. جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بہت آسانی سے یہ لکھ لیا. تو یہ بن گیا موسیٰ. اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم یہاں پر یہ لگا دیں گے. تو یہ آپ نے لکھنا سیکھا موسیٰ. تو یہ آپ کو آلریڈی آتا ہی تھا، صرف اس کے اندر ہم نے سیکھا کیا کہ میم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، جو کہ سیکھا تھا ہم نے میم کی ایکسرسائز میں. پھر اس کے بعد سین کو یہ کے ساتھ ملانا ہم نے سین کی ایکسرسائز میں سیکھا تھا. تو اس طرح آپ نے موسیٰ لکھنا سیکھا. اور پھر ہم اس کو بڑے موٹے کٹ مارکر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، تو وہ بھی اسی ترتیب سے لکھا جائے گا. صرف اور صرف کٹ چھوٹا ہے تو لفظ چھوٹا بنے گا. یہ دیکھیں میم واو اور پھر اس کے آگے سین اور یہ بن گئی. یہ دیکھیں اس کے بعد نیچے سے اس کی گولائی کر دیں گے اور یہ لکھا گیا موسیٰ. یہ بڑے اور موٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہو تو وہ اسی طرح سے لکھا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم نے اس کو لکھنا ہو چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ تو وہ اسی طرح اسی اصول کے مطابق لکھیں گے، لیکن کٹ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے حرف چھوٹا ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہم اس جگہ سے شروع کریں گے کہ واو لائن کے آدھا اوپر آئے اور آدھا لائن سے نیچے آئے. یہ دیکھیں مو اور یہ سا. یہ دیکھیں تو اسی اصول کے مطابق ہی لکھا جائے گا. صرف حرف چھوٹا ہو جائے گا تو قد چھوٹا ہوگا تو حرف چھوٹا ہوگا. اسی طرح میں پوائنٹر یا پینسل وغیرہ کے ساتھ آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ بال پوائنٹ سے لکھنا ہے تو پھر بھی ہمارا اصول نہیں بدلے گا. اسی طرح سے ہم لکھیں گے میم یہ لائن سے اوپر اور یہ دیکھیں ایسے. دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں. دیکھیں اسی ترتیب سے اسی طرح سے لکھا جائے گا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ اگر میں دوسرا حرف جو ہے ہمارا وہ لکھتے ہیں، اگر جیسے ہارون، انہی کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو نبوت عطا ہوئی تو وہ انہی کے دور میں انہی کے چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے یا بڑے بھائی تھے. تو ہارون لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہے کی ایکسرسائز میں آپ نے دیکھا تھا ہے کو الف کے ساتھ کیسے لکھنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ہے کو الف سے لکھنا، یعنی کہ ہے کی ایکسرسائز میں ہم نے سیکھا تھا. تو ہے کو الف سے لکھنا ہو تو یوں لکھتے ہیں، لائن کے اس جگہ سے شروع کرنا ہے. یہ لکھا اور پھر اس کے بعد نیچے ہے کا حصہ یہ آپ کو بتایا تھا کہ نوک کے ساتھ بنانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ باریک قط کے اندر ہوتا ہے، اسی پورے قط میں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آگے رے لکھنا ہے. تو رے کے حرف میں لکھنا سیکھا تھا کہ آدھا یہ لائن سے اوپر ہوگا، یعنی کہ اتنا حصہ ایک قط اوپر ہوگا اور ایک قط نیچے ہوگا. تو جیسے آپ اوپر موسیٰ میں دیکھ رہے ہیں کہ رے کا حصہ نیچے ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے واو. تو واو بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں گے کہ آدھا لائن سے اوپر، اور یہ جو اصول ہے یہ آپ کی لکھائی کو بہت اچھی طرح اور خوبصورت نکھار دے گا. تو یہ واو لکھ لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اگلا حرف نون لکھنا ہے. تو وہ آپ نے نون کی ایکسرسائز میں لکھنا سیکھا ہی تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح 2 قط اوپر لکھنے کے بعد 3 قط نیچے اس کی گولائی اس طرح سے. یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھ لیا ہارون، اور یہاں پر ایک نقطہ آ جائے گا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نقطہ لگاتے ہوئے اینگل یہ ہے، کہیں اینگل چینج ہوتا ہے. تو
تو یہ ہم سب چیزیں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ پچھلے لیسنز میں سیکھ چکے ہیں کہ اینگل کہاں کہاں پر تبدیل ہوتا ہے، کس کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسی نام مبارک کو کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا سیکھتے ہیں، تو وہ بھی اسی اصول کے مطابق لکھا جائے گا، لیکن وہی بات کہ اگر کٹ چھوٹا ہوگا تو لفظ چھوٹا ہوگا، بس صرف یہ تبدیلی ہوتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے، لیکن باقی چیزیں سیم ٹو سیم رہتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آ گیا نون۔ نون دیکھیں، ایک چیز آپ کو بالکل مشترک لگ رہی ہوگی ان سب کے اندر کہ دیکھیں ہارون جہاں سے لکھنا شروع کیا وہیں سے شروع کیا، رے جہاں سے لکھا وہیں آدھا لائن سے اوپر آدھا نیچے۔ اسی طرح اسی لفظ کو اگر اسی نام مبارک کو اگر ہم لکھتے ہیں چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ، اس عام سے کٹ مارکر کے ساتھ لکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح ہارون الف ہا لکھا لائن کے اسی پوزیشن پہ، یہ واو رے، اور پھر اس کے بعد آ گیا واو، اور پھر اس کے بعد نون۔ تو یہ ہارون لکھا گیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ہی آسان ہے۔ اگر آپ نے پہلے کی مشقیں اچھے سے سیکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو پہلے کی ایکسرسائز اچھے سے آتی ہیں، جب آپ کے لیے بہت زیادہ یہ آسان رہے گا۔ اس کے بعد ہے کو اس کو عام پوائنٹر وغیرہ کے ساتھ لکھتے ہیں پینسل کے ساتھ، تو یہ دیکھیں ہا رون، دیکھیں بالکل آسان اسی ترتیب سے۔ یہ آپ نے سب سے بیسک چیز سیکھنی ہے کہ اصول وہی کا وہی رہے، آپ کی تبدیلی کوئی نہ ہو لفظ کو لکھنے میں، لفظ کو شروع اور آخر ختم کرنے میں۔ تو یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی لکھائی بہت زیادہ سسٹمائزڈ اور ایک آرگنائزڈ سی ہو جائے گی کہ آپ اگر پوری کی پوری سطریں لائنیں بھی لکھیں گے، جتنی بھی لمبی لائن ہو، 800 الفاظ 1000 الفاظ کی بھی ایک لائن ہو، جب بھی آپ کی یہ پوری لائن ایک ہی ترتیب میں لکھی جائے گی۔ جی ناظرین، آج کے 50ویں لیسن میں ہم نے جن مبارک ہستیوں کے نام لکھے وہ انتہائی مقرب اور اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں بہت جگہ جا بجا ملتا ہے۔ یہ وہ واحد نبی ہیں جن کا اسم مبارک قرآن پاک میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ بار لیا، اور ان کا تذکرہ بہت سی صورتوں میں وقتاً فوقتاً کیا۔ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بہت تفصیل سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان کے زندگی کے ہر حصے کے بارے میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی افضلیت کے حامل ہیں، اور ناظرین ایک درجہ بندی جو علماء کرام انبیاء کرام کی فرماتے ہیں، اس میں سب سے مقرب ترین بندے عام انسانوں میں سب سے افضل ترین نبی ہوتے ہیں، تو ان نبیوں میں بھی سب سے افضل ترین ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ افضل نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو کہ تمام انبیاء کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے افضل ترین وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور یہ اس بنیادی جو ان کی پیدائش ہوئی وہ ایجپٹ میں ہوئی، جو موجودہ مصر ہے، مصر میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کو بھیجا گیا۔ جو بنی اسرائیل جو اس وقت قوم تھی وہ فرعون کے قبضے میں تھی، وہاں سے انہوں نے بنی اسرائیل کو نکالا، اور فلسطین جو موجودہ فلسطین ہے جس پہ اسرائیل کا اس وقت قبضہ ہے، تو وہاں پر لے کر کے آئے۔ اور بہت زیادہ تفصیل ہے کہ ان کی جو فرعون کے وقت میں بہت سارے اللہ کے عذابات آئے کہ فرعون کو نیکی کی دعوت دی جائے، لیکن وہ نہ سمجھا۔ ان کے پاس اللہ پاک نے ان کو ایک موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا کہ وہ اس پہ جو ان کا عصا تھا، عصا مبارک، وہ کبھی سانپ بن جاتا، کبھی اس سے چھاؤں ہوتی، کبھی وہ روشنی دیتا، اور کبھی ان کا جو داہنا ہاتھ یہ بازو کے نیچے رکھتے اور نکالتے تو وہ چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا۔ اور ان کو
بہرحال ان کے بہت سے واقعات ہیں کہ انہوں نے عصا کے اشارے سے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی قوم کو لے کر کے فرعون سے نجات حاصل کی، اور اسی پانی میں فرعون ڈوب کر کے مر گیا۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی رفعتوں کے مالک، انتہائی مقرب بندے، ان کا نام مبارک لکھنا سیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت نام بھی خوبصورت ہے اور لکھنے میں بھی بہت زیادہ آسان ہے کہ صرف 4 حروف جڑے اور یہ لکھا گیا موسیٰ، میم واو سین یہ۔ اسی طرح ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو نبوت اللہ پاک نے انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر عطا کی اور ان کو نبی بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو ان کو نگران بنایا اپنی قوم پر، اور پھر وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام انہی کے بھائی، انہی کے دور کے نبی اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ رفعتوں سے نوازا۔ تو بہرحال ہم نے مختصر سا ان کے حالات زندگی سنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آپ حروف کے حساب سے، الفاظ کے حساب سے ان ناموں کی ضرور پریکٹس کریں۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ تمام نام چھوٹے چھوٹے حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی نام ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اگر بنیادی جو 24 لیسنز ہیں ان کو اچھی طرح سیکھا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلے حروف کو جوڑنے کی سیریز تھی وہ اگر آپ کو اچھی طرح سے آتی ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے ہر بار کی طرح ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فیملی ممبرز، اپنے واٹس ایپ فیملی گروپس کے اندر ضرور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو۔ پریکٹیکل لائف کے لوگوں کو لکھنا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا کہ اسکول، کالج یا کسی جامعہ میں پڑھنے والے کسی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو اسکول میں، ایگزامز میں، ہوم ورک میں، ٹیسٹ میں لکھنا ہوتا ہے، تو اچھا اور خوبصورت لکھیں گے تو ان کو اچھے مارکس ملیں گے۔ تو بہرحال آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں، اگلے لیسن میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔